नाजरीन, गुड फ्राइडे के मुबारक मौके पर JCTV ला रहा है प्रेज शो गुड फ्राइडे स्पेशल, जिसमें हमारे मेहमान होंगे पास्टर मैथ्यू सुलेमान। इस खसूसी प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत सी कलाम की भेद की बातें सीखने जा रहे हैं। पास्टर जावेद रऊफ और पास्टर मैथ्यू सुलेमान की इस खास गुफ्तगू से यकीनन आप बरकत पाएंगे। खूबसूरत गीतों से खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे गॉस्पल सिंगर शाहीन मुबारक और सदफ यूसस। प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और दोस्तों, JCTV की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि आपके लिए खूबसूरत और अनोखे प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए, जिससे आप बरकत पाएं, खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करें और कोई शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को दिल के अंदर रख कर हमेशा वफादारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाज़ा के मुताबिक बढ़ता चला जाए। दोस्तों, हमारी ये ख्वाहिश और जो है वो रंग लाती है जब आप अपने खूबसूरत पैगामात हमें भेजते हैं, जब अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं, जब फ़ोन कॉल करते हैं। हमारा दिल शादमान हो जाता है कि हमारी जो काविश है वो रंग ला रही है। आज का ख़ास प्रोग्राम जो गुड फ्राइडे के हवाले से रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस प्रोग्राम से आज आप बहुत कुछ सीखने को है। बहुत खूबसूरत सवालात आज हम जो है वो अपने गेस्ट से करेंगे। ये स्पेशल गुड फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम है। आज शादमानी का दिन है। गुड फ्राइडे हमारी निजात का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह सूली पर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदा बाप के दाहिने तरफ जा बैठा है, और वहां से वो हमारी अदालत के लिए आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। खुदा की तारीफ हो। गुड फ्राइडे जो है वो किसी तरह से भी सोग का दिन नहीं है, बल्कि शादमानी का दिन है। यहाँ बहुत सारे बेवकूफ़ों के नज़दीक तो स्लीप का पैगाम जो है वो हलाकत और बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारे लिए खुशी और शादमानी की बात है। खुदा की तारीफ हो। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, और किसी तारुफ के मुताज नहीं, खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी है। स्पेशली इस प्रोग्राम में उनको हमने इनवाइट किया ताकि बहुत सारे ऐसे सवालात जो बहुत सारे मसीहों के जहन में हैं, जो उनको कन्फ्यूज़ करते हैं, उनका जो है वो जवाब दे सके और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके, और सलीब के हवाले से बहुत सारी बातें क्लियर हो सके। मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा पास्टर सुलेमान मैथ्यू। वेलकम सर। जी, थैंक यू पादरी साहब। ठीक ठाक, खुदा की तारीफ हो। भाई साहब, स्पेशल डे है जी, गुड फ्राइडे है। बहुत सारे लोग इसे डिफरेंट अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर कौमों के अंदाज में इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे जो हैं इसको सोग का दिन मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे इसको शादमानी का दिन भी मानते हैं, जो मैं स्पेशली इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमारे कफ़ारे के लिए सलीब पर मुआ, और वो मरा ही नहीं है, वो जी उठा भी है। तो ये शादमानी है। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है सलीब को जो है वो बुरा समझते हैं, और सलीब के हवाले से क्वेश्चनिंग की जाती है कि आखिर सलीब जो है, क्या ये वही सलीब है जो कि हम जो देखते हैं या पहनते हैं, जो हमारी फ़ख्र का निशान है, जो चर्चिज़ के अंदर है, ये डिफरेंट सलीब है। थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बताएं कि सलीब जो है, जो निशान हमारे पास मौजूद है, जिस पर आज हम फ़ख्र करते हैं, क्या ये वही सलीब है जो यीशु मसीह को दी गई?
جی پادری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے JCTV کے اس خوبصورت پروگرام پریز دا لارڈ پر، اور میری دعا ہے کہ یہ پروگرام اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے اور JCTV بھی، اور خدا اس پروگرام کی وساطت سے بہت ساری زندگیاں تبدیل کرے۔ تو جو سوال ہے آپ کا کہ کیا جو صلیب ہے یہ وہی صلیب ہے جو جس پر یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا یا کوئی اور صلیب تھی؟ کیونکہ کچھ ایسے بدعتی فرقے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو جس صلیب پر چڑھایا گیا تھا وہ ہاتھوں والی صلیب نہیں تھی، یہ جو پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ میں لگی بھی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو صلیب تھی وہ ایک سیدھا شہتیر تھا۔ اس کے لیے ان کے پاس آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے؟ آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو گریک ورڈ آیا ہے وہ ہے سٹورس۔ تو جو گریک ورڈ سٹورس ہے اس کا مطلب ہے ایک سیدھا ڈنڈا یا سیدھی بلی یا سیدھا شہتیر۔ تو اس سبب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو صلیب گھر میں لگاتے ہیں، اپنے گلے میں پہنتے ہیں، چرچز میں لگائی ہوتی ہے، وہ تو صلیب ہی غلط نشان ہے، وہ تو غیر قوموں کا بت پرستوں کا نشان ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی پسٹل سے کسی بندے کا قتل ہو اور آپ اس پسٹل کو چومنا شروع کر دیں، اسے پیار کرنا شروع کر دیں، یہ تو ویسی بے وقوفی ہے۔ تو یسوع مسیح کی جس صلیب پر موت ان کو آئی تھی، آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، تو یہ تو ویسی نامعقول سی بات ہے۔ تو خیر اسے آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھا، تو اس پر ہم غور کریں گے۔ پہلے نمبر پر تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بت پرستوں کا نشان ہے، تو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بت پرستوں کے ہاں اگر یہ نشان ہوتا بھی پہلے سے، یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے اگر ہوتا بھی، تو ہمارے لیے وہ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں انڈیا میں جب پنجاب کی جو خواتین ہوتی ہیں، جب وہ گھر میں گوبر پھیرتی ہیں، تو ان سے جب پوچھا جائے کہ کیوں گوبر پھیر رہی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس سے یہ گاؤں ماتا کا جو ہے وہ چونکہ پیشاب پاک ہوتا ہے تو اس سے گھر ہمارا پاک ہو جاتا ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے۔ برعکس اس کے پاکستان کی جو پنجابی خواتین ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ گوبر کیوں گھر میں پھیر رہی ہیں، تو وہ آپ سے کہیں گے اس لیے کیونکہ زمین پکی ہو جاتی ہے، مٹی نہیں اڑتی، صاف صاف لگتا ہے گھر۔ تو کانسیپٹس فرق ہیں۔ اگر پاکستان کی کسی پنجابی خاتون کو کوئی یہ کہے کہ آپ گاؤں ماتا کی پوجا کر رہی ہیں، تو اچھا خاصا آگے سے لڑائی کرے گی، وہ کہے گی اپنے دماغ کا جا کے علاج کروائیں، میرا تو مقصد ہی اور ہے۔ اس لیے غیر قوموں میں صلیب اگر پہلے سے یہ سمبل جو ہے یا نشان کسی طرح سے استعمال ہوا ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم جب صلیب کو اپنے گلے میں پہنتے ہیں یا ہم اپنے چرچز میں لگاتے ہیں تو ہم اصل میں اس نجات کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے کر ممکن کی تھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو سٹورس لفظ ہے، کہ سٹورس جو ہے وہ اس کو یہ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں تھے چڑھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں جب اس لفظ کو استعمال کیا گیا، یا جو تاریخ میں جو مورخین تھے یا جو معتبر اشخاص تھے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ تو ہم 2 صدی عیسوی کے ایک مشہور شخصیت جسٹن شہید جو تھے، جسٹن مارٹر، ان کی اگر آپ بات کریں تو ان کا ایک تحریر تھی جس کا نام تھا ڈائلاگ ود ٹرائفو دا جیو۔ ایک یہودی کے ساتھ ان کا مکالمہ تھا، تحریری مکالمہ تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح 2 شہتیروں پر جو ہے اس کو لٹکایا گیا۔ تو 2 شہتیر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ایک سیدھا پول یا سیدھا ڈنڈا نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے برنباس کا جو خط ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ 1 صدی عیسوی کا ہے یہ خط۔ میں یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد برنباس کی انجیل نہیں ہے، جعلی انجیل۔ وہ جعلی انجیل جو ہے وہ 12 سے 14 صدی کے درمیان جو ہے وہ تحریر ہوئی تھی۔ یہ برنباس کا خط ہے۔ تو اس خط میں بھی برنباس نے یسوع مسیح کی جب صلیبی موت کا ذکر کیا تو اس نے بھی یہی وضاحت جب اس کی پیش کی صلیب کی، تو یہی بتایا کہ اس کے ہاتھ کھینچے گئے، اور جب ہاتھ کھینچے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلیب تھی جو آج ہم گلے میں پہنتے ہیں اور چرچز میں لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ ترکی چلے جائیں، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ ابتدائی مسیحیوں کا وہ گڑھ تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو شاگرد تھے وہ مسیحی کہلائے وہاں پر انطاکیہ میں۔ تو اعمال 2 باب 9 آیت، 1 پطرس 1 باب 1 آیت میں کپدوکیہ کا ذکر ہے۔ تو کپدوکیہ کو کیپڈوشیا بھی کہا جاتا ہے، کیپڈوکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 2 حوالہ جاتے ہیں یہاں پر کیپڈوکیہ کا ذکر ہے۔ اور میں جب وہاں پر گیا تھا خدا کے فضل سے، تو وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ سٹیز تھیں جہاں پر ابتدائی مسیحی مقیم تھے، وہ رومن سپاہیوں سے چھپ کر وہاں چلے جاتے تھے، تو وہاں پر صلیب کے نشانات تھے جو انہوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں، انہیں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور دیواروں میں وہ گڑے ہوئے ہیں نشانات۔ تو وہ نشانات اسی صلیب کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو توما رسول ہے ان کے بارے میں ایک
مشہور اور مستند روایت یہ ہے کہ وہ ٹیکسلا میں آئے تھے. تو اس دور کی بھی جو سلیبیں دریافت ہوئی تھیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں, جس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جو سلیب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرکس امیسا. یہ جو سلیب ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یا اپنے چرچز میں لگاتے ہیں, تو کرکس امیسا جو تھی وہی سلیب تھی پہلی صدی میں. تو تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہم بائبل کی شہادت لیں تو بائبل بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے, اگرچہ واضح الفاظ میں نہیں کہیں پہ لکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر تو پھر اس کو کھیل ٹھونکے گئے. البتہ اگر آپ واقعہ توما پڑھیں بائبل مقدس میں, یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور 25ویں ہے, تو وہاں پر جب باقی شاگرد اس سے خدا یسوع مسیح سے مل چکے تو توما کو بتایا. توما چونکہ موجود نہیں تھا, تو توما رسول نے یہ کہا جب انہوں نے بتایا تو لکھا ہے بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے, مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ, میخ کے سوراخ نہیں, اگر بلی پہ یسوع مسیح کو لٹکایا جاتا اور ہاتھ اس کے سر کے اوپر باندھے جاتے تو ایک ہی میخ سے دونوں ہاتھوں کو باندھا جاتا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ, تو میخیں جمع کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں 2 میخیں لگی تھیں, ایک سے زیادہ میخیں لگی تھیں, اسی لیے یہاں پر صیغہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے یسوع مسیح کے آپ کو پتہ ہے کہ جب بائبل مقدس میں یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا, اناجیل اربعہ میں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ان کے سر کے اوپر ایک کتابہ لگایا گیا, نوشتہ لگایا گیا, جو کہ 4 زبانوں میں لکھا گیا تھا. تو اس کے اوپر اس کا الزام لکھا ہوا تھا کہ کیوں ان کو مصلوب کیا جا رہا ہے. تو متی کی انجیل 27واں باب 37ویں آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب اگر تو یہاں پر یسوع مسیح کو جو صلیب دی گئی تھی وہ سیدھا شہتیر یا ڈنڈا تھا, تو پھر یہاں پر لکھا ہونا چاہیے تھا اور اس کے ہاتھوں کے اوپر کتابہ یا نوشتہ لگا دیا, بلکہ یہ لکھا کہ اس کے سر کے اوپر. تو سر کے اوپر جو ہے وہ اسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے اگر یسوع مسیح ہاتھوں والی صلیب پر چڑھے تھے. بالکل ایسی ہے. تو یہ بات ہے اس میں. اور جو آخری ان کی جو اس میں دلیل ہوتی ہے کہ مسیحیوں نے جو ہے کسی بت پرست نشان کو لے لیا, اس کے اوپر تھوڑا سا میں اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بت پرستی کا ہمارے لیے نشان نہیں ہے. ہاں البتہ جو رومن بت پرست تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اس پہ لٹکایا تھا. آج ہمارے لیے کیوں معتبر ہے یہ, ہم اسے کیوں عزت دیتے ہیں؟ کسی عام انسان کا کسی گولی سے مرنا اور یسوع مسیح کا نسل انسانی کے کفارے کے لیے صلیب پر مرنا جو ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. اگر یسوع مسیح مصلوب نہ ہوتے تو ہم نہ بچتے. تو اسی سبب سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو صلیب کو ہم ورشپ نہیں کرتے, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ اس پر ہماری نجات سب ایک اور بھی لاجک تو دی جا سکتی ہے اس حوالے سے کہ جب پطرس کو صلیب دیا گیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو الٹی صلیب دی گئی. تو الٹی صلیب بلی تو نہیں ہو سکتی. جی الٹی بلی ہو یا سیدھی بلی ہو وہ تو بلی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, الٹا صلیب تو باقاعدہ صلیب دیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک لاجک ہے, ببلیکلی ساؤنڈ پروف ہے کہ یہ پطرس نے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے یسوع کے قدموں میں جگہ دی جا سکے. تو بڑا اچھا. ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے کہ درخت پر چڑھایا جانا, کیونکہ یہودی تو یہی کہتے ہیں, ان کی روایت ہے کہ جو سنسار کر کے تو پھر درخت پر چڑھایا جاتا, یہ سزا تھا. لیکن کیا یہ سزا یہودیوں نے دی تھی یا پلاطوس نے دی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے, اور بہت سارے جو ہمارے کرٹکس ہیں وہ اس چیز کو دیتے ہیں کہ نہیں یسوع مسیح کو جو ہے درخت پر چڑھا دیا گیا. جی پادری صاحب یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے. اس سے پہلے ایک آپ نے چونکہ بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ گیا کہ رومن جو صلیب جس صلیب پر یسوع اپنے مجرموں کو چڑھاتے تھے اس کی 3 اقسام تھیں, 3 شیپس تھیں. ایک ایکس والی شیپ تھی, ایک جو ہے ٹی والی شیپ تھی جو یونانی الفابیٹ ٹاؤ ہوتا ہے, اور ایک جو شیپ تھی وہ یہ ہاتھوں والی کرکس امیسا جو ہے شیپ تھی. تو وہ تو بلی پر کسی کو چڑھاتے ہی نہیں تھے, وہ اس طرح سزائے نہیں تھے دیتے. ایک بات. دوسری بات, اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو بلی لفظ تھا, جو سٹورس لفظ ہے, اس سے محض بلی ہی مراد لیا جا سکتا ہے, تو یہ آپ کو یہ غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ سیاق و سباق اور کلچر کرتا ہے, کلچرل اور ہسٹوریکل کانٹیکس کرتا ہے. اس سے کیا مراد ہے میری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے آپ 14ویں صدی میں چلے جائیں. 14ویں صدی میں جب آپ لفظ استعمال کریں گے ٹیبلٹ, تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ ایک پتھر کی سند. لیکن آج جب کسی کے سامنے آپ کہیں گے مجھے ٹیبلٹ چاہیے تو پوچھے گا پیٹ درد کی چاہیے یا سر درد کی چاہیے, یا پھر یہ پوچھے گا کہ فیس بک والی چاہیے
کون سی ٹیبلٹ چاہیے. تو ہر دور میں ہر لفظ کا مطلب فرق ہوتا ہے. جب رومنز اسٹورس کو استعمال کرتے تھے جس دور میں, اور جس دور میں شاگردوں نے اس لفظ کو استعمال کیا, رسولوں نے, اس دور میں اسٹورس سے مراد ہاتھوں والی سلیب تھی, نہ کہ بلی. اچھا, اب جو آپ کا اگلا کویشچن ہے کہ پطرس رسول نے جو اس کے متعلق بائبل میں بھی, خیر یہ جو تنقید کی جاتی ہے یہ خاص طبقہ ہے, اور یہ کچھ مسیانک جو جیوز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کی جاتی ہے, اور خصوصی طور پہ یہودی بھی یہ کہتے ہیں. اب اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ اعمال 5واں باب 30ویں آیت ہے, وہاں پر لکھا ہے, یہاں پطرس رسول مخاطب ہیں یہودیوں سے, ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا. اچھا, اب یہاں اردو جو ہمارے پاس بائبل ہے اس میں تو سلیب ہی لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن جو یونانی متن ہے وہاں پر زلون لفظ آیا ہے, اور پھر جو انگریزی بائبل ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یو کلڈ ہم بائی ہینگنگ ہم آن اے ٹری. تو وہاں انگریزی بائبل کے بھی متعدد ترجموں میں ٹری لفظ آیا. تو اس سبب سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر پطرس کن کے اوپر اس بات کا الزام عائد کر رہا ہے, یہودیوں کے اوپر. اور یہودیوں کا تو میتھڈ تھا ہی نہیں سلیب پر کسی کو چڑھانے کا. یہودیوں کا میتھڈ کیا تھا وہ ہمیں استثنا 21واں باب 22 سے 23 آیات میں ملتا ہے. وہاں پر خدا نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کیا جائے, مارا جائے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو درخت سے لٹکا دیا جائے. تو چونکہ وہاں پر جو گریک ورڈ ہے وہ ہے زلون, جس کا مطلب درخت ہے, اور پھر پطرس کن سے مخاطب ہے, یہودیوں سے, یہودیوں پر اس بات کا الزام عائد کر رہا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے مطابق کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو سنسار کر کے درخت پہ لٹکایا گیا تھا, وہ سلیب پر نہیں تھے چڑھے, مصلوب نہیں تھے وہ. اچھا, اب یہ دلیل غلط کیوں ہے؟ یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ زلون جس کا سہارا لیا جاتا ہے, زلون جو لفظ ہے اس کا مطلب محض درخت نہیں ہے, اس کے کئی مطالب ہیں. جیسے کہ اس کا مطلب لاٹھی بھی ہے, اس کا مطلب لکڑی بھی ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ چھڑی بھی ہے. میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ہمیں کس طرح سے بات پتہ چلتی ہے؟ بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے. مثال کے طور پر, اچھا بائی دا وے اس میں ایک جو اس طرف بعد میں چلتے ہیں, اس سے پہلے جو ان کا مین آرگیومنٹ ہے کہ یہودیوں سے چونکہ کہا ہے تو اس لیے یہودی تو اس طرح مارتے تھے. تو دیکھیں, یہ یہودیوں سے جب کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی رسپانسیبل تھے, یہودی ذمہ دار تھے اس چیز کے لیے کہ انہوں نے غیر قوم کی جو تھے وہاں پہ حکمران بے شرع جو لوگ تھے ان سے کہا, اور اس کی شہادت بائبل میں بھی ملتی ہے. پطرس رسول کا ہی بیان آپ کو دکھا دیتے ہیں. اعمال 13واں باب 27 سے 29 آیات میں لکھا ہے, کیونکہ یروشلیم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی تھیں, اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا. اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے, خود نہیں, تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے قتل کی درخواست کی. تو انہوں نے پیلاطوس سے قتل کی درخواست کی تھی. تو جب پطرس کہتا ہے, فور ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی نون لیگ والوں نے, یا جو ان کی سیاسی جماعت تھی, نواز شریف وغیرہ نے, شہباز شریف نے جو ہے وہ موٹر وے بنایا, نواز شریف نے موٹر وے بنایا, اس کا کیا مطلب ہے کہ خود جا کر وہ وہاں پر سیمنٹ بجری ڈالتا رہے؟ نہیں, اس نے بندے لگائے, لیکن چونکہ اس کے اقتدار میں یہ سارا کچھ ہوا, اس نے خود کروایا, اس لیے منسوب اس سے کیا جاتا ہے. تو چونکہ جو انسسٹ کرنے والے تھے, جو اکسانے والے تھے, وہ پیچھے یہودی تھے, اس لیے یہودیوں کو پطرس رسول کہنے ہیں کہ تم نے اس کو جو ہے وہ درخت پہ لٹکا کے مار ڈالا. پولس رسول بھی بلکہ یہی بات کہتے ہیں اعمال 2 باب 23 آیت میں, جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. تو یہاں پر مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے مصلوب کروا کے مار ڈالا. اچھا, اب جو میں بات کر رہا تھا کہ زلون کا مطلب ہمیشہ درخت نہیں ہوتا, اس کے لیے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں اٹھا کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے آ گئے. اب یہ جو آیت ہے یہ مرکز 14 باب 48 آیت ہے, وہاں پر لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ اب یہاں پر لاٹھی کے لیے لفظ زلون آیا ہے. اگر ہم مسیانکس کا یہ ٹرانسلیشن لیتے ہیں, جو جیوش مسیانکس ہیں پیور, یہ جو دیسی والے ہیں وہ نہیں, اگر ان کا ہم ٹرانسلیشن لیتے ہیں, دیسی فرق ہے, ہاں جی دیسی فرق ہے, وہ ان کے نام کے ساتھ لاوی بھی لگا ہوتا ہے اور آخر میں کھوکھر بھی لگا ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ لاوی ہو سکتے ہیں یا کھوکھر ہو سکتے ہیں, دونوں نہیں ہو سکتے. تو اینی ویز یہاں پر جو لاٹھیوں کے لیے لفظ ہے یونانی زبان کا وہ زلون ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کو ہم اگر اس کا ترجمہ درخت ہی کریں تو کتنی عجیب بات لگے گی کہ سپاہی وہاں پر درخت اٹھا کر آئے تھے یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے.
تو یہ ویسی بے تکی سی بات ہے. تو زلون کا مطلب لاٹھیاں بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اعمال 16 باب 24 آیت پڑھیں تو لکھا ہے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے. تو یہاں پر کاٹھ کے لیے بھی لفظ زلون آیا ہے, لکڑی کا تھا وہ کاٹھ کیونکہ اس لیے. پھر اسی طرح سے آپ پہلا کرنتھیوں 3 باب 12 آیت, اچھا آپ کاٹھ کے لیے اگر یہاں پر ترجمہ کر دیا جائے کہ اور ان کے پاؤں درخت میں ٹھونک دیے تو کتنی عجیب بات لگے گی. اچھا پھر اسی طرح سے پہلا کرنتھیوں 3 باب 12 آیت میں لکھا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسا سے ردا رکھے, تو یہاں پر لکڑی کے لیے لفظ زلون آیا. تو زلون کا کہاں پر کیا ترجمہ ہونا ہے اس بات کا فیصلہ سیاق و سباق کی روشنی میں کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر دل کرے منہ اٹھا کر بندہ جو مرضی ترجمہ کرتے. تو یہ جو دلیل ہے کہ یسوع مسیح درخت پہ لٹکایا گیا تھا, یہ بڑی سطحی قسم کی دلیل ہے. اور جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں ان کے اس دلیل کو اس طرح سے پیش کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بائبل کے مطابق بارے میں جو ہے متعلق علم جو ہے وہ بالکل ناقص ہے, بڑا سپرفیشل قسم کا. اور ویسے بھی ببلیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں اگر ہم تو یہودی جو تھے جب یسوع مسیح کو عدالت میں پیش کیا گیا کیفا کے سامنے, تو وہاں پہ کوئی گناہ اس کا ثابت نہیں ہو سکا اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس کے اوپر فرد جرم عائد کر سکے, سوائے اس کے کہ وہ رومنز کے پاس لے کے جاتے اور رومنز کو کہتے کہ یہ اس نے غداری کی ہے یا رومن گورنمنٹ کے خلاف بولا ہے یا اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. دیٹ از دا اونلی ریزن. اور پینتوس پلاطوس بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا. اس نے تو باقاعدہ اپنے ہاتھ دھو دیے, اس نے کہا نہیں مجھے یہ بندہ جو ہے وہ کلپریٹ نہیں لگ رہا, اور اگر تم کہتے ہو تو پھر میں یہ کہتا ہوں. تو یہ ببلیکلی بھی جو ہے وہ پرووڈ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر چڑھائے گئے, اور وہ صرف درخت پر نہیں چڑھائے گئے کیونکہ درخت پر چڑھانا جو ہے وہ یہودی روایت ہے, وہ رومیوں کی روایت نہیں ہے. تو رومی قوانین کے مطابق یسوع مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا, اور سولی پر چڑھنے کا سب ببلیکل پروفیسیز موجود ہیں کہ یسوع مسیح کو سولی پر چڑھایا جائے گا, اور اس کے ببلیکل پروف موجود ہے. یہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے, یہ مسانکس کو بھی پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں ان کے جو لارڈز ہیں یا ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کو وہ تعلیم ایسی دیتے ہیں یا پیسہ اتنا لگاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر کوئی لاجیکل بات ظاہر نہیں ہوتی یا ملتی نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی چیز جو بڑا سوال لوگ کہتے ہیں, میں تو اس کو بیوقوفی سمجھوں گا لیکن لوگ کیونکہ پوچھتے ہیں اس لیے مجھے بھی یہاں پہ پوچھنا پڑے گا. جو پولس رسول ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ہماری خاطر لعنتی ہوا, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو یسوع مسیح کی تحقیر ہو گئی ہے, پولس نے جو ہے وہ یسوع کو لعنتی کہہ دیا. حالانکہ جس کانٹیکس میں وہ بات کر رہا ہے وہ ہماری خاطر ہماری لعنتیں اس نے اپنے پر اٹھا لی. لیکن کیونکہ ہم لوگ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر ہماری کرسچنز کی ذہنیت بھی اسی طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم نہیں کہہ سکتے جو کہ کانٹیکس جس کا ڈیفرنٹ ہو لیکن اس کا میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو. تو یہ ایک سوال بھی کیا جاتا ہے, اس کا کیا ہم ان کو کیا, میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا جواب ان کو دیتا ہوں, لیکن آپ کیا کہیں گے ایز اے کرسچن اپولوجیٹک ٹیچر؟ دیکھیے پادری صاحب, اس میں جو یہ بات ہے اس کا حوالہ باقاعدہ دیا جاتا ہے. غلطیوں 3 باب 13 آیت میں لکھا ہوا ہے, پولس رسول کہتے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. بالکل. اچھا, یہاں پر پہلے نمبر پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لکھا ہے مسیح جو لعنتی بنا. پولس رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لعنتی تھا. تحقیر یا توہین اس صورت میں ہوتی کہ اگر وہ کہتے کہ وہ لعنتی تھا, یہ گالی ہوتی, اس کو گالی متصور کیا جاتا ہے. وہ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خاطر لعنتی بنا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ ان میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا, انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہا ڈنکے کی چوٹ پر کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکا, آج تک نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکے گا کوئی. اچھا, آگے پطرس رسول بھی اپنے خط میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا لیکن پھر بھی اس نے گناہ نہ کیا. تو یسوع مسیح بے گناہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول جب کہہ رہے ہیں کہ یسوع لعنتی بنا تو وہ کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, ان کی اس سے کچھ اور مراد ہے. اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ جو لعنتی صلیب تھی اس کے اوپر لعنتی اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح
نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر اس سلیب کے اوپر چڑھ گیا تاکہ ہماری عدالت نہ ہو, ہم اس عدالت سے بچ جائیں جو ہماری ہونی ہے. تو اصل میں وہ اس لعنتی سلیب پر چڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لعنت ان کے اوپر آ گئی یا وہ لعنتی ہو گئے. اس کا مطلب پولس رسول یہ ہرگز نہیں کہہ رہے. ان کا ایک سٹائل تھا. آج آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جو گورے ہوتے ہیں ان کو جب ہمارے جو مسلمان دوست ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, تم انفیڈل ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ شوق سے نا ایسے اپنی پروفائل کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ ہاں میں انفیڈل ہوں. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں. تو پولس رسول نے بھی جب کوئی ان کو اس طرح سے کوئی بات کہتا تھا, جب وہ دلیل, جب کوئی سامنے والا کوئی آرگیو کرتا تھا, یہودی چونکہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح تو لعنتی سلیب پر چڑھ کر مرا تو وہ تو لعنتی ہو گیا, تو وہ ان کی زبان میں ان کو جواب دے رہے ہیں. یہ ان کا انداز تھا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کہتے ہو کہ خدا ہے, ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ وہ مصلوب ہو گیا, یہ تو بیوقوفی ہے کہ وہ گناہوں کے لیے مصلوب ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نزدیک بیوقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے نزدیک جو ہے خدا کی قدرت ہے. تو وہ ان کی ٹرم کو اٹھا کر اس کو جو ہے وہ اس کو پھر ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جو کرسچن ڈاکٹرین ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہاں پر پولس رسول کی ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان کی وہ توہین یا تحقیر کرتے, بلکہ پولس رسول نے تو اسی یسوع کی خاطر جو ہے جام شہادت نوش کیا تھا. تو تصور بھی نہیں کر سکتے یسوع مسیح کی توہین کرنے کی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یسوع, جب پولس رسول کی یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ جو صلیب لعنتی تھی اس نے اس کو بھی قبول کر لیا ہمیں بچانے کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, میں آپ کو چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا. اگر آپ ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پر سارے کے سارے مریض نہیں ہوتے, وہاں پہ معالج بھی ہوتے ہیں. تو چونکہ ڈاکٹرز بھی ہسپتال میں ہوتے ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھ لیں کہ ڈاکٹر بھی مریض ہی ہیں, ان کو بھی مریض سمجھا جائے, تو یہ بے تکی بات ہے. اسی طرح سے قید, جو جیل ہوتی ہے, قید خانہ ہوتا ہے, اس میں سبھی قیدی نہیں ہوتے, اس میں جیلر بھی ہوتا ہے ایک. تو اگر ہم کہیں کہ جی قید خانہ یا جیل جو ہوتی ہے اس میں سارے قیدی ہی ہوتے ہیں تو وہ فضول بات ہے, اس لیے کیونکہ جیلر جو ہوتا ہے وہ قیدی نہیں ہوتا. اسی طرح سے یسوع مسیح نے اگر اس لعنت سے چھڑوانے کے لیے ہمیں اس لعنتی موت کو گوارا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لعنت ان پر بھی آ گئی یا اس زد میں آ گئی. اب دیکھیے اسی طرح سے جو دیگر مذاہب ہیں ان کی روایات میں ان کے خداؤں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو دوزخ جو ہے وہ انسانوں کو مانگے گی کہ انسان اور دیے جائیں. تو جو دوسرے مذاہب کی کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ہوگا اس طرح سے کہ جو ان کا خدا ہوگا وہ دوزخ کے اندر اپنی ٹانگ ڈال دے گا اور پھر دوزخ کہے گی بس 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 اب میں بھر گئی, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر اگر اسی معیار کے اوپر ان کی اس بات کو پرکھا جائے تو اس کا تو یہ مطلب ہوا پھر کہ ان کا بھی خدا دوزخی ہو گیا. تو وہ پھر اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو پھر تعویلیں دیتے ہیں. تو اگر خود ایکسپلین کرتے وقت آپ تعویلیں دے رہے ہیں, جواب دینے کے وقت تعویلیں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمارے سے بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اس کی تعویل موجود ہے. تو وہ ہم, لیکن وہ خود ساختہ نہیں ہوتی, وہ بائبل سے ثابت شدہ ہوتی ہے. جی دوستو, بڑا خوبصورت پروگرام جاری اور ساری ہے اور امید ہے کہ آپ ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے اس پروگرام کو. گڈ فرائیڈے کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو دوست کرتے ہیں اور ہمارے دیگر مذاہب بھی کرتے ہیں, اس کا جو جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے بھی بہت بابرکت پروگرام ہے. اس لیے ضرور اس کو شیئر بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈسکس بھی کریں اور اپنے ان سوالوں کے جواب بھی اس میں موصول کر سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور اس بریک میں خوبصورت سا گڈ فرائیڈے کا سانگ سنتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. ربا ظالماں نوں پیڑ کیوں
प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक दोस्तों। बड़ी खूबसूरत डिस्कशन जारी है, एक खूबसूरत गीत आपने सुना और आज गुड फ्राइडे स्पेशल है जिसमें बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हो रही है गुड फ्राइडे के हवाले से, सलीब के पैगाम के ऊपर और सलीब के वाक़े के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जो उठाए जाते हैं और उन सवालों के जवाब हमें एक बहुत ही खूबसूरत क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स टीचर दे रहे हैं, मैथ्यू सुलेमान, और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस खूबसूरत गीत को सुनने के बाद ताजगी आई है और कलाम के सुनने के बाद आप और ताज़ा होते चले जाएंगे। एक बड़ा खूबसूरत सवाल है और बहुत सारे मसीही इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यीशु मसीह ने क्या अपनी सलीब खुद उठाई थी या शमाउन क्रीनी ने उसकी सलीब उठाकर जो है वो गलगत्ता पहाड़ तक लेके गया था। क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यीशु ने सलीब नहीं उठाई, एवं असी 14 मकाम करने हैं तो यह करने हैं तो करने हैं। हाँ जी, ये असल में बाइबल में जो है वो चंद एक हवाला जाते हैं जिनको पढ़ के ये कन्फ्यूजन पैदा होती है और मैं फिर से यही कहूँगा, इसको बाय द वे कंट्राडिक्शन कहा जाता है, तज़ाद या कंट्राडिक्शन इसको कहा जाता है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कंट्राडिक्शन का ये मतलब है कि मैं और आप फ़र्ज़ करें पेशावर जाते हैं साथ में, हम जब वापस आते हैं वहाँ से कोई तीसरा शख्स हमसे पूछता है कि जी आपने जब आप रात को वहाँ पर रुके तो रात को क्या खाया? आप कहते हैं कि हमने जो है वहाँ पर आइसक्रीम खाई, मैं कहता हूँ कि हमने वहाँ पर जो है वो बकरे का गोश्त खाया या जो भी खाया। अच्छा, अब उसको हम तज़ाद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे तज़ाद? क्योंकि हमने पहले बाकायदा खाना खाया, सालन खाया, उसके बाद हमने डेजर्ट में आइसक्रीम भी खाई। तज़ाद क्या होगा? अगर आप कहें कि हमने तो बड़ा अच्छी ज़ियाफ़त थी वहाँ पर, बड़ा खाना पेट भर के खाया, और मैं कहूँ कि जी हमें तो किसी ने खाना पूछा ही नहीं वहाँ पे, हम तो भूखे ही वापस आ गए, ये तो इसको कंट्राडिक्शन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बात है वो ये है, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 17 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने खुद अपनी सलीब उठाई और गलगत्ता के मुकाम पर पहुंचा। वो यीशु मसीह के गलगत्ता के मुकाम पर पहुंचने का जिक्र है वहाँ पर। अच्छा, बरक्स इसके मत्ती की इंजील, मत्ती, मरकस, लूका, इन तीनों इंजील में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने रास्ते में एक शख्स को पकड़ा बेकार में जिसका नाम शमौन कुरीनी था, ताकि वो यीशु की सलीब उठाए। अब इस बात को देखकर लोग कहते हैं कि यहाँ पर शायद कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन उस सूरत में होता कि अगर एक जगह पर लिखा होता कि शमौन कुरीनी ने यीशु मसीह की सलीब उठाई और दूसरी जगह पर लिखा होता कि उसने नहीं उठाई। तो यहाँ पर बात असल में क्या है, मामला क्या है? पहल यीशु मसीह ने अपनी सलीब उठाई, वो जा रहे थे, लेकिन चूंकि उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया गया था कि जिसका कोई हिसाब नहीं था, उस सबब से वो कमज़ोर हो गए थे बहुत ज़्यादा, मुसलसल वो नहीं कैरी कर पाए अपनी सलीब को। इस सबब से जो रूमी सिपाही थे उन्होंने इस बात को देखते हुए शमौन कुरीनी को वो सलीब थमा दी। अब वो सलीब शमौन कुरीनी को थमा दी, लेकिन रास्ते में फिर यीशु मसीह ने खुद उस सलीब को पकड़ लिया था, क्योंकि जो कानून था वो ये था कि जिसने मसलूब होना है वो खुद सलीब को लेकर वहाँ पहुँचे। अब हमें किस तरह से पता चलता है, बाइबल में से हमें किस तरह पता चलता है कि यीशु ने वो सलीब वापस ले ली थी? अगर हम मत्ती की इंजील ही जहाँ पर शमौन कुरीनी के सलीब उठाने का जिक्र है उसकी 34वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और उस 33 और 34 आयत में वहाँ पर लिखा है, और उस जगह जो गलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुँचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चक्कर पीना ना चाहा। अब ये पित्त मिली हुई मैं किसको पीने को दी थी? यीशु को दी थी, शमौन कुरीनी को नहीं थी दी। तो वहाँ पर जिक्र है कि उन्होंने शमौन कुरीनी को पकड़ा कि बेकार में उसकी सलीब उठाए, बेकार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठाए, और गलगत्ता के मुकाम पर पहुंचकर उसे पित्त मिली हुई मैं पीने को दी। इसका मतलब ये है कि रास्ते में यीशु मसीह ने सलीब उठा ली थी, और आगे से यीशु के सलीब उठाने का ये जिक्र है कि जब वो गलगत्ता के मुकाम पर पहुंचा तो पित्त मिली मैं उसे पीने को दी। एक और यहाँ पे भाई साहब जो रोमी कानून है वो भी यहाँ पे लागू होता है कि जब किसी यहूदी को बेगार में लिया जाता था तो उसे 1 कोस तक जाने की परमिशन होती थी, 2 कोस नहीं वो जा सकता जी था। जी जी जी। और यहाँ पर डेफिनेटली इट्स अ लॉजिकल, वेरी लॉजिकल थिंग कि वो 1 कोस तक ही गया होगा, उसके बाद फिर सलीब जो है यीशु मसीह ने उठाई होगी, क्योंकि वो 2 कोस नहीं लेके जा सकता। ये कानून रोम के कानून था कि यहूदियों को जो है वो अगर जलील करना है तो आप उसे बेगार में ले सकते हैं, उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, तो ये कानून थे मौजूद। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ी अच्छी दलील हो सकती है। जी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा आर्ग्यूमेंट। और इसमें एक और बात जो मैं पहले कह रहा था, यूहन्ना रसूल ने जब अंजील लिखी है, अंजीली बयान में अपने ये बात लिखी है, तो उसने क्या लिखा है कि यीशु ने सलीब उठाई और यीशु ही गलगत्ता के मुकाम पर लेकर पहुंचा उसको। अच्छा, अब मत्ती, मरकस, लूका ने क्या किया है? उन्होंने जो दरमियान में हुआ है उसका जिक्र कर दिया कि दरमियान में शमौन कुरीनी ने सलीब उठाई,
لیکن درمیان میں اس نے چھوڑ دی اور یسوع نے واپس اٹھا لی. یوحنا کہتا ہے کہ پھر وہ آگے خود لے کر پہنچا. تو یہ اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے. بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے اور یہ بنتی بھی ہے. شاید وہاں پہ ریسٹ کی ضرورت ہو یسوع مسیح کو, اور وہاں پر 1 کوس تک تو وہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن 2 کوس نہیں لے کے جا سکتے. اور یہ بھی روایت, یہ بھی قانون تھا کہ جس کو صلیب دیا گیا وہ خود اپنی صلیب اٹھا کر گلگتہ تک جائے اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ مصلوب ہو. تو ایک اور جو ہے وہ پت ملی میں اور مر ملی ہوئی میں کا بھی کوئی کانٹرڈکشن موجود ہے, جو کہ بہت سارے غیر مذاہب بھی کرتے ہیں اور بہت سارے مسیحی لوگوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ یسوع مسیح کو جو میں پلائی گئی ہے تو میں سی نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک کانٹرڈکشن موجود ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ببلیکلی کانٹیکسٹ میں اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ کیا واقعہ ہے. اصل میں یہ بڑی ہی سمپل بات ہے. اس کو ایک جملے میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو میں یسوع مسیح کو دی گئی تھی اس میں پت بھی ملی ہوئی تھی اور مر بھی ملا ہوا تھا. ایک انجیل نویس نے پت کا ذکر کر دیا ہے متی نے, اور مرکس نے مر کا ذکر کر دیا. یہ بالکل اسی طرح سے کہ آج ہم کسی دعوت پر جاتے ہیں اگر, تو ہمیں وہاں پر مشروب دیا جاتا ہے, تو میں کہوں گا کہ ہمیں جام شریف پینے کو دیا گیا, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں میٹھا دودھ دیا گیا. تو اصل میں ہوا کیا تھا کہ دودھ کے اندر ہی جام شیریں ڈالا ہوا تھا انہوں نے. تو میں نے صرف جام شیریں کا ذکر کر دیا, آپ نے یہ پوری بات بتا دی کہ وہ جو دودھ تھا اس کے اندر جام شیریں ڈالا ہوا تھا. تو یہ بات ہے. اور کیا یہ جو میں تھی, کیا اس کو سرکہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, سرکے والا جو ایونٹ ہے وہ فرق ہے اس سے, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں پیاسا ہوں تو اس وقت لکھا ہے کہ انہوں نے اسپنج ڈبو کر اس میں سرکے میں تو اس کو وہ چسانے کی کوشش کی. تو وہ سرکے والا الگ ایونٹ ہے. وائی ونیگر؟ اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پیشن گوئی موجود ہے کہ میں نے ان سے پانی مانگا اور انہوں نے پینے کے لیے مجھے سرکہ دیا. تو کیا اس کا کوئی میڈیکلی بھی کوئی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سرکہ یسوع مسیح کو اس لیے دیا گیا تاکہ اس کے زخموں کو جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی جو ہے ریلیف مل سکے, کیونکہ سرکہ جو ہے وہ ریلیف بھی دیتا ہے, وہ میڈیسن بھی ہے. تو کیا ایک جو ہے وہ ڈس انفیکٹنگ بھی ہے؟ اصل میں وہ جو سرکہ تھا وہ محض سرکہ نہیں تھا جو آج ہم استعمال کرتے ہیں, جو میں سے پی جاتے ہیں. وہ سرکہ جو تھا وہ اس قسم کا سرکہ تھا کہ اس کو پینے سے آپ کا جو سفرنگ ہوتی ہے اس کو محسوس کرنے کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس سرکے کو پینے سے وہ اس لیے پلایا جاتا تھا کسی بھی مصلوب ہونے والے شخص کو تاکہ اس کا جو تکلیف ہے اس میں کمی آ جائے. لیکن یسوع مسیح چونکہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں اور حقیقی محبت کرتے ہیں, کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اس کو چکھ کر پینا نہ چاہا. میں کو بھی اس لیے انہوں نے چکھ کر پینا نہ چاہا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس پورے درد کو محسوس کریں وہ. تو وہ سرکہ یقیناً اس کو, اور یہ جو میں تھی یہ یقیناً درد کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا تھا. یہ بھائی صاحب یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے, بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ناقدین ہیں وہ بھی اس چیز پر ایگری ہو گئے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور باقاعدہ وہ مصلوب ہوئے اور وہ قبر میں ڈالے گئے. اور جی اٹھنا یا نہ جی اٹھنا اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے, بہت لمبی بحث ہے, اور ہمارے پاس ببلیکل شواہد اور ہسٹوریکل پروفز موجود ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے اپنے قول کے موافق جی اٹھا. لیکن یہاں پر ایک اور واقعہ ہے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد یہودا اسکریوتی کا, جو کہ بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث ہے. بہت سارے لوگ اس کو جو ہے رسول ہی نہیں مانتے, بہت سارے لوگ اس کو لعنتی مانتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے تہمتیں لگائی جاتی ہیں. کیا یہودا جو موت اس کی ہوئی تھی, کیا وہ پھانسی لگنے سے ہوئی تھی یا اس نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ قتل کر لیا تھا, خودکشی کی گئی تھی؟ ہاں, وہ جو سوال ہے وہ یہ ہے اور واجب سوال ہے یہ. اچھا, سوال جو ہے جب کیا جاتا ہے یہ تو بہت اس کو بنا سنوار کے پھینکا جاتا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے بائبل میں. کیونکہ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودا نے جو سکے تھے وہ سردار کاہنوں کے سامنے پھینکے اور جا کر اس نے پھانسی دی, مر گیا وہ پھانسی لینے سے. اعمال پہلا باب 16 سے 19 آیات تک لکھا ہے کہ اس کا پیٹ بڑا پھٹا اور اس کی سب انتڑیاں باہر آ گئیں. تو اس کی موت کیسے واقع آئی, پیٹ پھٹنے سے یا پھانسی لگنے سے؟ تو یہ بڑا سوال بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن بائبل کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر خدائی سے سمجھنے کی حکمت دے دے
بائبل کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر جب خدا اسے سمجھنے کی حکمت دیتا ہے تو آپ کو جو لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, بس انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی. اب یہاں پر کیا بات ہے, متی رسول نے جو بات بیان کیا کہ اس نے پھانسی لی اور وہ مرا, تو متی رسول نے پہلے کا واقعہ بیان کیا ہے, وہ پھانسی لینے کے بعد کیا ہوا یہ رسولوں کے مال میں لوکا رسول نے لکھ دیا ہے کہ جب اس نے پھانسی لے لی, وہ مرا, اور وہی جہاں پر اس نے جا کے پھانسی لی تھی یہ جگہ انہوں نے یہودیوں نے خریدی تھی جو پردیسی تھے ان کے مردوں کو دفنانے کے لیے, کیونکہ وہاں پر یہودی اس قیمت سے کچھ نہیں تھا کرنا چاہتے, وہ خون کی قیمت تھی. تو وہاں پر اٹس آبویس کہ وہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا اور صرف کسی خاص کام کی غرض سے ہی وہاں پر کوئی جاتا تھا. تو یہاں پر جب یہودا اسکریوتی نے پھانسی لیا ہے تو بعد میں وہ گرا ہے, اور جب وہ گرا ہے تو اس کا پیٹ پھٹا اور اس کی سب بندڑیاں باہر آ گئیں. تو متی نے پہلا حصہ بیان کیا, اعمال میں لوکا رسول نے دوسرا حصہ اس کا بیان کر دیا. سمپل ہے یہ. اور یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں, اور یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ ببلیکل کانٹیکس کے اندر اگر ہم علیحدہ بائبل کی چیزوں کو کر دیں تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم ان کو اکٹھا کریں واقعات کو تو پھر کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. ہمارے کرسچنز کے اندر بھی یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو بیچ میں سے نکال کر تو اس کو ایک وجہ بنا لیتے ہیں, حالانکہ اس کے آگے اور پیچھے نہیں دیکھا جاتا, اس کو جو ہے وہ بڑے پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھا جاتا اور اس کو ببلیکل پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھا جاتا. بڑے عجیب ان لاجیکل سوال ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں, لیکن سوال تو سوال ہے اور سوال کا جواب دینا ہر خادم کا فرض ہے. تو ہم بھی بہت سارے سوالوں کے جواب اس طرح سے دیتے ہیں اور آپ کو بھی بہت سارے سوالوں کے جواب دینا پڑتے ہیں. بھائی صاحب, ایک آخری جو ہے وہ سوال یہودا کے حوالے سے ہی ہے کہ جو کھیت خریدا گیا, کیا یہودا جو ہے اس نے خریدا خود اور اس میں اسے دفنایا گیا یا کچھ اور واقعہ ہے ببلیکلی کانٹیکس کے اندر؟ ہاں جی, اس میں جو بیسیکلی سوال کیا جاتا ہے وہ اعمال پہلا باب 18ویں آیت سے ہی ہے, اس لیے کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جو ہے اس کمائی سے یہودا نے جو ہے وہ کھیت حاصل کیا. تو برعکس اس کے اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہودیوں نے اس قیمت سے, خون کی قیمت سے جو ہے کمہار کا کھیت خریدا. تو یہ جو کھیت ہے یہ کس نے خریدا, یہودا نے خریدا یا پھر یہودیوں نے خریدا؟ تو یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے, لیکن یہ کنفیوژن پھر سے بات کروں گا میں کہ انڈرسٹینڈنگ, یہ جو کنفیوژن ہے انڈرسٹینڈنگ کی ہے. بائبل کے اندر کنفیوژن نہیں ہے کسی قسم کی. جب ہم کہتے ہیں کہ یہودا نے, جب بائبل میں لکھا ہے کہ یہودا نے کھیت خریدا, پہلے نمبر پر تو وہاں خریدا کا لفظ نہیں آیا, وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے حاصل کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودا نے جو قیمت وہاں پر پھینکی تھی, جو یہودا کے پیسے تھے, ان سے یہودیوں نے اس کھیت کو خریدا. تو بواسطہ جو ہے یہودا ہی اس کا مالک بنتا ہے. تو یہ بات ہے, یہ کوئی کنٹراڈکشن والی بات نہیں ہے اس میں. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑے خوبصورت سوالات اور بڑے خوبصورت جوابات آج ہم نے سنے ہیں. ہمارے ساتھ میتھیو سلیمان خدا کے خادم موجود تھے اور جتنے بھی جو مین کویسچنز ہیں اس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. دوستو, اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں, اور اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا پورا تو گو ٹو آور یوٹیوب چینل, سبسکرائب آور یوٹیوب چینل JCTV پاک, اور وہاں پر جا کے اس پروگرام کا بقیہ حصہ یا جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں اور جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. گڈ فرائیڈے یعنی پاک اور مبارک جمعہ, یہ وہ دن ہے جس دن کو پوری مسیحی قوم ایماندار سیلیبریٹ کرتے ہیں یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کے واقعے کے لیے. اور صلیب پر اس لیے چڑھا کہ آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جائے, اور اس نے کفارہ ادا کیا اور آج ہم آزاد ہیں. اسی چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہماری آزادی کا دن, یسوع مسیح کے کفارہ کا دن اور ہماری نجات کا دن ہے. اس لیے اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. ایسٹر کے پروگرام تک اجازت دیں, پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے خادمین کے ساتھ, نئے پرستاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. ایک خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں, ایک بہت خوبصورت گاسپل سنگر ہمارے درمیان موجود ہیں, اس لیے اپنا خیال رکھیے اور اس سانگ کو ضرور سنیں اور سیلیبریٹ کریں گڈ فرائیڈے کو. پریز دی لارڈ.
مصلوب ہوتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے، کلوری پر لٹکتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے۔ درد کی بے بیاں شدت میں درد کی بے بیاں شدت میں درد کی بے بیاں شدت میں دل ملاتے تڑپتے دیکھا ہے، دل ملاتے تڑپتے دیکھا ہے، کلوری پر لٹکتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے۔ غم مصلوب میں بادل گرجے، غم مصلوب میں بادل گرجے، غم مصلوب میں بادل گرجے، بجلیوں کو کڑکتے دیکھا ہے، بجلیوں کو کڑکتے دیکھا ہے، کلوری پر لٹکتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے۔ جو صلیبی مسیح کو چھیدتے تھے، جو صلیبی مسیح کو چھیدتے تھے، جو صلیبی مسیح کو چھیدتے تھے، ان کو چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے، ان کو چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے، کلوری پر لٹکتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب ہوتے دیکھا ہے، اس کو مصلوب